बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मनकेरा एजुकेटर। हसनैन रज़ा एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। PMIU ने रिसेंटली MEAs का स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है, जिसके 16 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके गोशगवार करना चाहता हूँ। PMIU का ये बहुत ही अहसन इक़दाम है असातिज़ा के लिए, असातिज़ा की रिस्पेक्ट के लिए, और ख़ास तौर पर ख़वातीन असातिज़ा के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे ये वाले जो ज़ाब्ता अखलाक हैं। 16 पॉइंट्स हैं, मैं एक एक करके आपके गोशगवार करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ हमारे हेड टीचर्स और कुछ असातिज़ा कराम बहुत ज़्यादा डर और परेशानी और खौफ के आलम में मुब्तला हो जाते हैं। जैसे ही MEAs का नाम सुनते हैं तो जहन में एक बात तारी हो जाती है कि पता नहीं क्या होगा। MEAs जो हैं वो कोई उनके पास और कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वो एक एहलकार है जिसने अपनी वहाँ पे मॉनिटरिंग देखनी है, और आपको वो कुछ भी नहीं कह सकता सिवाय मॉनिटरिंग के, या उसके हवाले से उसने कुछ ना कुछ उसको रिकॉर्ड चाहिए होगा, या उसने कुछ चीज़ें मॉनिटर करनी होंगी। इसके अलावा वो आपको किसी किस्म का धमकी आमेज़ या कुछ भी गुमराह कुन रवैया आपके साथ अख्तियार नहीं कर सकता। तो चलते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ। जब MEAs किसी ज़नाना स्कूल या दफ्तर में मॉनिटरिंग के लिए जाएं तो पहले दस्तक दें, जो सबसे पहला असूल है और बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है। किसी भी स्कूल में, चाहे प्राइमरी है, एलिमेंट्री या हायर सेकेंडरी, कोई भी स्कूल है ज़नाना मर्दाना, MEAs अगर उसके दफ्तर के लिए या स्कूल MEAs अगर उसके विज़िट में जाएंगे तो सबसे पहले जो है वो दस्तक देंगे, इजाज़त मांगेंगे, और उसके बाद जो है वो स्कूल में एंटर होंगे। दूसरा पॉइंट है, किसी भी स्कूल में मॉनिटरिंग के दौरान MEAs की गुफ्तगू सिर्फ पेशा वाराना होनी चाहिए ताकि जवाब दहिंदा किसी भी किस्म का ख़तरा महसूस ना करें। इस पॉइंट में उन्होंने ये चीज़ वाज़े की है कि MEA सिर्फ़ और सिर्फ अपने विज़िट के मुतल्लिक आपसे पूछ सकता है। अगर इधर उधर की घुमा के कोई और सवाल या आपको धमकी आवेज़ रवैया या किसी किस्म का आपको ख़तरा महसूस हो तो आप मुतलका अथॉरिटी यानी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के ऑफिस में जाके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नंबर 3, MEAs ज़नाना अमले के ज़ाती मोबाइल नंबर और राब्ते की मालूमात के मुतल्लिक इस्तफसार ना करें जब तक आला हुकाम के ज़रिए से ना पूछा जाए। यानी MEA आपके स्कूल में आपके किसी भी स्टाफ मेंबर का, चाहे वो क्लास 4 ही क्यों ना हो, या पार्टिकुलरली जो फीमेल्स टीचर्स हैं, उनसे किसी किस्म की ज़ाती मालूमात पूछने का मजाज नहीं होता। इस किस्म की ज़ाती मालूमात को मॉनिटरिंग या दीगर एप्लीकेशन के ज़रिए लिया जाए। ये बहुत बड़ा और बेहतरीन ऐसा इक़दाम है। इस तरीके की बहुत सारी इल्लीगल एक्टिविटीज़ का जो है वो ख़ात्मा होगा और एक स्मूथली मॉनिटरिंग जो है वो हो पाएगी। नंबर 4 पे लिखा हुआ है, MEAs ज़नाना अमला से बातचीत करते वक्त मुनासिब फ़ासला बरकरार रखना चाहिए। MEAs जो है वो रिस्पेक्ट का दर्जा तो जैसे है वो है, लेकिन उनको एक मुनासिब फ़ासला भी जो है वो बरकरार रखना पड़ेगा। नंबर 5 पे है, MEAs को किसी भी ऐसे पहलू पर तबसरा नहीं करना चाहिए जो कि मॉनिटरिंग से मुतल्लिक ना हो। यानी इधर उधर की नहीं मार सकता, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे आपके मॉनिटरिंग के हवाले से कुछ भी पूछ सकता है या मॉनिटरिंग के हवाले से आपसे गुफ्तगू करने का मजाज है। नंबर 6, ये ख़ास नसीहत की जाती है कि MEAs ज़नाना अमले से ऐसी जगह पर बातचीत करे जहाँ दीगर अमला भी मौजूद हो। यानी सबसे बेहतरीन और अच्छा पॉइंट है कि जो है वो हमारी मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा, जो ख़वातीन असातिज़ा हैं, उनको ये शिकायत रहती है। कई ऐसे हमारे स्कूल हैं प्राइमरी जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ एक टीचर तैनात होती है, और वहाँ पे जब मॉनिटरिंग के लिए कोई जाता है या दूसरी जो है वो टीचर छुट्टी पे होती हैं, तो उनको जो है वो ख़ासा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर बेहतर तो ये है कि आप जब MEA दस्तक देने के लिए आए तो आप रिफ्यूज़ कर दें कि आप स्कूल में अकेली मौजूद हैं और आप विज़िट नहीं करवा सकती, तो ये सबसे बेहतर होगा। नंबर 7 पे उन्होंने लिखा है कि तमाम MEAs मॉनिटरिंग के दौरान अपने महकमाना कार्ड पहने, यानी उनके गले में उनका महकमाना कार्ड मौजूद हो ताकि
جو معزز اساتذہ کرام ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہ MEA ہی ہے یا کوئی ایسے فراڈ بندہ تو نہیں آیا ہوا۔ نمبر 8 پہ ہے اسکول میں مانیٹرنگ کے دوران اگر اسکول کا عملہ آپ کو چائے یا کھانے پینے کی پیشکش کرے تو اس سے اجتناب کریں، خاص اسکول کا عملہ آپ کے جاننے والا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی حسب روایت اگر کسی علاقے کی یا علاقہ یا اسکول یا ویسے ہم لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں، انسانیت کے ناطے ہم ضرور پیش کریں گے ان کو چائے پانی۔ اگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور نمبر 9 پہ یہ لکھا ہے کہ اگر کسی بھی اسکول میں مانیٹرنگ کے دوران SOPs کی پیروی کرتے ہوئے MEAs کو اساتذہ کی جانب سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے تو وہ اسکول کے عملہ کے ساتھ لڑائی یا بحث نہ کریں اور اسکول کی مانیٹرنگ چھوڑ دیں اور فوراً پیش آنے والے واقعے کی اطلاع اپنے متعلقہ SDP یا DMO کو دیں۔ یعنی یہ MEAs کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو اسکول میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کوئی معزز ٹیچر ان سے جو ہے وہ ایسے پیش آتا ہے کہ ان کو بدتمیزی فیل ہوتی ہے، تو وہ بھی اپنے آپ اور اپنے بچاؤ کا حق مکمل حق رکھتے ہیں اور وہ اپنے SDP یا DMO ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کو شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ نمبر 10، اسکول کی مانیٹرنگ کے لیے MEAs کسی بھی غیر متعلقہ شخص یا غیر سرکاری گاڑی کو اپنے ساتھ اسکول میں نہیں لے جا سکتا، اور اگر MEAs کو چوٹ یا بیماری کی صورت میں موٹر سائیکل چلانے کے لیے کسی غیر متعلقہ شخص کو ساتھ لے جانا پڑے تو ایسی صورت میں حال ہی میں پہلے اپنے متعلقہ SDP یا DMO کو اس کے بارے میں آگاہ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ غیر متعلقہ شخص یا گاڑی زنانہ اسکول کی حدود سے باہر رہیں گے۔ زبردست اقدام ہے۔ نمبر 10 پہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ کسی بھی صورت اگر آپ مانیٹرنگ کے لیے جاتے ہیں تو کوئی بھی غیر سرکاری بندہ یا سرکاری ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی میل بندہ جو ہے آپ کے ساتھ غیر ضروری طور پر مانیٹرنگ کے لیے آپ اس سکول میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ بہت ہی خوش آئندہ بات ہے کہ جو ہے مانیٹرنگ بڑے ہی بہترین انداز اور سمودلی ہوگی۔ نمبر 11، MEAs کو مانیٹرنگ کے علاوہ کسی غیر ضروری کام جیسے کہ بیمہ پالیسی، کسی چیز کی تشہیر اور ایسے کسی بھی کام کی اجازت نہیں۔ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ بہت سارے MEAs ایسے ہوتے ہیں جو بیمہ پالیسی کی جو ہے وہ اشتہار بازی کرتے ہیں، اپنے کاروبار ہوتے ہیں ان کے، وہ دور دراز کے فار فلانگ ایریاز کے جو اسکول ہیں وہاں جا کے کہتے ہیں کہ جی ہماری فرم سے یہ کروا لیں، یہ کروا لیں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی چیزوں کی بھی MEAs کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں تو آپ اس بات کے ساتھ ان کو جواب دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ نے مانیٹرنگ کرنی ہے وہ کریں۔ اور یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں اپنے معزز اساتذہ کرام سے کہ ڈریں نہیں، بالکل بھی نہیں ڈریں، کوئی کسی قسم کا آپ کے اوپر کوئی جو قدغن جو ہے نہیں لگنے والا، نہ ہی آپ کو نوکری سے فارغ کیا جانے لگا ہے۔ بس آپ اپنا کام جو ہے وہ نیک نیتی سے کریں اور سمودلی کریں۔ جو بھی آتا ہے وزٹ پر، تھرڈ پارٹی کا بندہ ہے، اس کو اس کا کام کرنے دیں اور بس آپ نے کسی قسم کی پریشانی یا اس میں نہیں پڑنا۔ 12 پہ بہت اہم پوائنٹ جو ہے یہاں پہ درج ہے، MEAs سکول میں داخل ہونے کے بعد سکول کے کسی اور حصے میں جانے کی بجائے سیدھا ہیڈ ٹیچر کے کمرے میں جائیں گے۔ سب سے بہترین بات کہ MEA سیدھا ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں جائیں گے، وہ کسی سے یا کسی بھی ٹیچر سے ملنے کے مجاز نہیں ہیں۔ بعد میں وہاں پہ جب ہیڈ ٹیچر کے کمرے سے جائیں گے تو اس کے بعد طے ہوگا کہ وہ کیا کریں گے۔ نمبر 13، سکول ٹائمنگ شروع ہونے کے 40 منٹ بعد آنے والا ٹیچر غیر حاضر شمار ہوگا۔ لیٹ کمر کا تصور ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی اور اچھی خبر ہے، خوشائند خبر ہے۔ ہمارے جو ٹیچرز اور ہماری جو خواتین ٹیچرز ہیں جو دور دراز کے علاقے سے سفر کر کے بہت دور دراز کے اسکولوں میں جاتی ہیں اور اکثر ان کو پبلک ٹرانسپورٹ پہ جانا پڑتا ہے اور بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ میں بھی ایک بہت دور اسکول میں جاتا ہوں تو مجھے اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ میل اساتذہ جو ہے وہ کس طریقے سے جا رہے ہیں، تو مجھے خواتین کی مشکلات کا بھی اندازہ ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ جاتی ہوں گی اتنے دور دراز کے اسکولز میں۔
تو 40 منٹ تک تو آپ ایزیلی جا سکتے ہیں۔ ہم نے جو ہے ایز اے ٹیچر بحیثیت معلم کسی قسم کا ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم لیٹ آئیں۔ اگر بامر مجبوری اگر آپ کو 40 منٹ تک کی لیٹ ہو جاتی ہے تو ایم ای آپ سے پوچھنے کا مجاز نہیں ہے مجبوری کی صورت میں۔ ویسے لیٹ ہونا اچھا شگن نہیں ہے۔ تمام معزز اساتذہ کرام اپنے اپنے ٹائم پہ سکول پہنچ جایا کریں تو یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے۔ نمبر 14، ایم ای ایز رجسٹر حاضری میں کسی بھی قسم کی تحریر یا اندراج نہ کریں اور نہ ہی سوالیہ نشان لگائیں۔ رجسٹر حاضری پر صرف دستخط کر سکتے ہیں۔ ان کا کام صرف مانیٹرنگ ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ یہ خانہ خالی کیوں پڑا ہے، اس پہ سوالیہ نشان کیوں لگانا ہے یا نہیں لگانا، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ ان کا کام صرف اور صرف چیزوں کو آبزرو کرنا ہے۔ پورے نوٹیفیکیشن کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ صرف جو آپ کی موجودہ چیزیں ہیں، جو موجودہ بچے ہیں، اساتذہ ہیں، آپ کا اسکول ہے، اس کی آبزرویشن کرنی ہے۔ انہوں نے اور کوئی بھی سوال جواب نہیں کرنے۔ نمبر 15، ایل این ڈی ٹیسٹ کے دوران متعلقہ استاد کلاس روم میں حاضر رہے لیکن ٹیسٹ میں کسی بھی قسم کی دخل اندازی نہ کرے۔ یہ میری معزز اساتذہ کرام سے درخواست بھی ہے، بلکہ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ دخل اندازی دیتے بھی نہیں ہیں، اور یہ بھی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایم ای جو ہیں وہ ٹیچر کو روم سے باہر نکال دیتے ہیں، لیکن اب اس چیز کی اجازت ہے، وہ باہر نہیں نکال سکتے۔ دخل اندازی کی صورت میں ایم ای ایز اس ٹیچر کی رپورٹ اسکول کے ہیڈ ٹیچر اور اپنے آفس یعنی ڈی ایم او آفس کو کر سکتے ہیں۔ تو ایسے کوئی واقعات نہیں ہوتے۔ ایم ای ایز کا نام پڑھتے ہی ہمارے معزز اساتذہ کرام جو ڈر، خوف اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتے تھے، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ یہ جو ضابطہ اخلاق ہے ایم ای ایز کا پی ایم آئی یو نے جو جاری کیا ہے، بہت ہی بہترین ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کافی ساری چیزیں جو ہے میں نے آپ کے گوشگوار کر دی ہیں کہ آپ کو کسی قسم کی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخری پوائنٹ ہے نمبر 16، ایم ای ایز کی حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی زنانہ اسکول میں خواتین کے لیے مختص واش روم استعمال نہ کریں۔ بہت زیادہ چیزیں جو ہے یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، وہ خواتین اساتذہ کرام اور زنانہ اسکولوں کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ ان کے لیے جو ہے وہ ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا ہے، کیونکہ بہت ساری شکایات جو ہے وہ پی ایم آئی یو کو موصول ہوئی ہیں اس کے حوالے سے، اور بالآخر انہوں نے ایک بہت اچھا قدم اور احسن قدم اٹھایا ہے اور ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معزز اساتذہ کرام میں پائی جانے والی پریشانی کسی حد تک نہیں، بہت حد تک کم اور ریلیکس ہو گئے ہیں۔ بس ہم نے اپنی جو ہے وہ ڈیوٹی ایمانداری کے ساتھ کرنی ہے، ہم نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ سب کو ان کی محنت کا ثمر دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔